अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद की एक काफ़ी मशहूर और आप कह सकते हैं दिलचस्प आयत पर बात करने वाले हैं, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 86। जी वालेकुम अस्सलाम। ये वो आयत है जिसमें जुल्करनैन के सफ़र का जिक्र है और वो मगरिब में एक जगह पहुंचते हैं। हाँ, जहाँ वो देखते हैं कि सूरज जो है ना वो एक चश्मे में डूब रहा है। आईने हमिया कहा गया है उसे, यानी स्याह कीचड़ वाला या गर्म चश्मा। बिल्कुल, और इसी पर जाहिर है बहुत गुफ्तगू हुई है सदियों से। तो हमने कोशिश की है कि उस पर जो मुख्तलिफ मवाद मौजूद है, तफसीरें हैं, तारीखी बहसें हैं, साइंसी नुक्ते नज़र है, लिसानी तज्जिया हैं, उन सब को सामने रख कर बात करें। जी, मकसद यही है कि गैर जानिबदारी से देखें कि क्या क्या आरा हैं, क्या दलाइल हैं, और एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो आइए फिर इस गहरी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ज़रूर। तो आयत का जो मतन है वो कहता है, हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रबु फ़ी आइनिन हमीआ, यानी जब वो सूरज डूबने की जगह पहुंचे तो उसे सूरज को एक स्याह या गर्म चश्मे में डूबते हुए पाया। और यहीं से वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है ना कि साइंस तो कुछ और कहती है। जी बिल्कुल, बुनियादी मसला यही है कि आयत के जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं और जो आज हम साइंस की रोशनी में जानते हैं, उनमें एक ज़ाहिरी टकराव नजर आता है। साइंस तो कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, जमीन से करोड़ों मील दूर, वो किसी जमीन के चश्मे में कैसे डूब सकता है? हाँ, ये तो नामुमकिन है। सूरज एक सितारा है जिसे हम गुरूब होना कहते हैं, वो तो असल में जमीन की गर्दिश है, एक बसरी आप कह लें असर है। तो फिर आयत क्या कह रही है? खासतौर पर वो लफ्ज वजदा, उसने पाया, वजदहा तग़रुब, उसने उसे गुरूब होते पाया, क्या मतलब है उसका? देखिए, यहीं से सारी बहस निकलती है। क्या ये एक हकीकी मारूजी वाक़या था जो जुल्करनैन ने देखा और कुरान ने बयान किया, या इसका कोई और मतलब है? तो जो लोग तनकीद करते हैं वो तो फौरन कहते हैं कि ये देखें, ये एक साइंसी गलती है। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये उस जमाने की सोच है जब लोग समझते थे कि ज़मीन साकिन है और सूरज उसके गिर्द घूमता है, मशरिक से निकलता है, मगरिब में किसी जगह डूब जाता है। बिल्कुल, और वो ख़ास तौर पर लफ्ज़ वजदा पे बहुत जोर देते हैं। अच्छा, उनका कहना है कि पाना या दरियाफ्त करना आम तौर पे किसी हकीकत को बयान करता है, ना कि सिर्फ किसी के ज़ाती एहसास या नज़लिए को। तो वो कहते हैं कि कुरान ये बता रहा है कि जुल्करनैन ने वाकई सूरज को उस चश्मे में डूबते हुए दरियाफ्त किया। यानी एक मारूजी हकीकत के तौर पर। जी, और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो वजाहत आजकल दी जाती है कि ये तो सिर्फ जुल्करनैन का अपना मुशाहिदा था, उसकी नज़र का धोखा था। हाँ, कि ये बात की बात है। बिल्कुल, वो कहते हैं ये बात की तावील है जो सिर्फ इसलिए की गई ताकि कुरान को जदीद साइंस से हमाहंग किया जा सके। और इसके सबूत में वो क्या पेश करते हैं? पुराने मुफस्सिरीन क्या कहते थे? वो हवाला देते हैं मिसाल के तौर पर इमाम अल-तबरी का, जो 9वीं-10वीं सदी के बहुत बड़े मुफस्सर हैं। जी जी। उनकी तफसीर में इस आयत के ज़ैल में मुख्तलिफ रिवायात हैं जो इस चश्मे की जगह और नौयत के बारे में बात करती हैं। नाक़िदीन कहते हैं कि अल-तबरी और दीगर पुराने उलमा इसे ज़्यादा लुग़वी मानों में ले रहे थे, जो उनके ज़माने की कायनात की समझ के मुताबिक था। अच्छा, तो ये एक अहम नुक्ता है, यानी उनके मुताबिक मुशाहिदे वाली बात बाद में आई। उन नाक़िदीन के मुताबिक, जी हाँ, वो इसे एक तरह की क्या कहते हैं सफाई समझते हैं जो बाद में पेश की गई। ठीक है, और इसी तनकीदी नुक्ता नज़र में एक और चीज़ भी आती है, वो इस्कंदर नामा वाली बात, वो क्या है, उसका क्या ताल्लुक बनता है यहाँ? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है जिस पर काफ़ी बहस होती है। देखिए, सिकंदर नामा या अलेक्जेंडर रोमांस जो है वो सिकंदर आज़म के बारे में किस्सों का एक मजमुआ है। अच्छा, ये इस्लाम से भी सदियों पहले लिखा गया और मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पर सिरियानी ज़बान बोलने वाले ईसाइयों में बहुत मकबूल था। अब नाक़दीन ये कहते हैं कि कुरान में जो जुल्करनैन का किस्सा है, और जुल्करनैन कौन थे उस पर भी बहस है, लेकिन बहुत से लोग उन्हें सिकंदर आज़म ही समझते हैं या उससे मुतासिर किरदार मानते हैं। तो ये किस्सा मुमकिन तौर पर उन्हीं पुरानी कहानियों से लिया गया है। ओह, यानी कुरान ने वहाँ से ये कहानी ली। नाक़दीन का ये मौक़िफ़ है,
اور چونکہ ان پرانی کہانیوں میں اس قسم کے خیالات تھے کہ سکندر مغرب میں گیا اور سورج کو ایک بدبودار یا زہریلے سمندر میں ڈوبتے دیکھا، اچھا، تو یہ خیال غیر ارادی طور پر قرآن کے بیان میں بھی آ گیا. یعنی قرآن نے کہانی لیتے ہوئے اس وقت کے کائناتی تصورات کو بھی ساتھ لے لیا. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. جی، یہ تنقیدی نقطہ نظر کا ایک اہم ستون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ایک زاویہ. اب آتے ہیں دوسری طرف. مسلم علماء، مفسرین، وہ اس آیت کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ سب سے عام وضاحت کیا ہے؟ سب سے عام اور آپ کہہ لیں مقبول ترین وضاحت یہی ہے کہ یہ ذوالقرنین کا مشاہدہ بیان کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی سائنسی حقیقت. یعنی جو اسے نظر آیا. بالکل. قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ سورج اصل میں کہاں ڈوبتا ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ ذوالقرنین کو اس خاص مقام پر اس خاص وقت میں کیا منظر نظر آیا یا کیا محسوس ہوا. یہ ایک طرح کی منظر کشی ہے. جیسے ہم آج بھی سمندر کنارے کھڑے ہوں تو لگتا ہے سورج پانی میں ہی جا رہا ہے. اینن بالکل یہی مثال دی جاتی ہے. اور پھر آئینہ ہمیہ کی بات آتی ہے، سیاہ کیچڑ والا یا گرم چشمہ. ہاں، اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ غروب کے وقت جب سورج افق کے بالکل قریب ہوتا ہے تو سمندر یا پانی کا بڑا ذخیرہ دور سے تاریک گدلا سا سیاہی مائل نظر آ سکتا ہے، خاص طور پر اگر پانی گہرا ہو یا نیچے کیچڑ ہو. ٹھیک ہے. اور ہمے کا دوسرا مطلب گرم بھی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں گرم پانی کے چشمے ہوں یا آتش فشانی سرگرمی کی وجہ سے پانی گرم ہو جس سے بلبلے وغیرہ اٹھتے ہوں. تو یہ منظر کشی ہے کہ اسے ایسا لگا کہ سورج اس کالے گرم پانی میں ڈوب رہا ہے. جیسے ہم آج بھی سورج نکلا سورج ڈوبا کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے زمین گھوم رہی ہے. بالکل. یہ روزمرہ کی زبان ہے، مشاہدے کی زبان. اسے سائنس کی کتاب کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن پھر وہی سوال، وہ لفظ وجد کا کیا کریں؟ ناقدین تو کہتے ہیں اس کا مطلب پایا یعنی دریافت کیا ہے. کیا یہ واقعی اتنا لچکدار ہے کہ اس کا مطلب محسوس کیا یا ایسا دیکھا لے لیں؟ دیکھیں، عربی زبان، خاص طور پہ قرآن کی زبان، بڑی وسیع معنی ہے. وجد کے بنیادی معنی پانا ہی ہیں، لیکن یہ سیاق و سباق پہ منحصر ہے. اچھا. علماء دلیل دیتے ہیں کہ یہاں سیاق و سباق ایک سفر کا ہے، ایک منظر کا ہے. اس میں وجد کا مطلب کسی چیز کو کسی خاص حالت میں پانا، محسوس کرنا، تجربہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ذوالقرنین نے سورج کو اس حالت میں پایا کہ وہ اس کی نظر میں چشمے میں غروب ہو رہا تھا. قرآن اس کے تجربے کو بیان کر رہا ہے. یہ ایک اہم لسانی نقطہ ہے. جی، اور اس کی تائید میں ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے جو قرآن کے اندر سے ہی ہے. وہ کون سی؟ اسی سورۃ الکہف میں چند آیات کے بعد آیت 90 میں ذوالقرنین کے مشرق کے سفر کا ذکر ہے. ہاں، جہاں وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں. بالکل، جہاں لکھا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم. یعنی جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو اسے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا، وجدہا تطلع، جن کے لیے ہم نے دھوپ سے کوئی بچاؤ نہیں بنایا تھا. تو یہاں بھی وجد استعمال ہوا ہے. جی ہاں. اب ظاہر ہے سورج لفظی طور پر کسی ایک قوم پر تو طلوع نہیں ہوتا. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو مشرق بعید میں پایا جو بہت کھلی جگہ پر رہتے تھے، جہاں سورج کی تپش براہ راست ان پر پڑتی تھی. صحیح. تو دلیل یہ ہے کہ اگر آیت 90 میں وجد کا مطلب مشاہداتی اور مجازی ہے تو آیت 86 میں بھی اسے ویسا ہی سمجھنا چاہیے. بالکل. یہ داخلی ہم آہنگی کی دلیل ہے کہ قرآن ایک ہی اسلوب استعمال کر رہا ہے دونوں جگہ. یہ تو کافی مضبوط دلیل لگتی ہے. جی، یہ علماء کے دفاع کا ایک اہم حصہ ہے. اور وہ جو عین ہمیہ کے معنی ہیں، سیاہ کیچڑ والا یا گرم، اس پر بھی کوئی مزید وضاحت؟ جی، اس پر بھی بحث ہے. ہمیہ لفظ ہما سے بھی بن سکتا ہے جس کا مطلب کالا گارا یا کیچڑ ہے، اور ہمی سے بھی جس کا مطلب گرمی ہے. تو دونوں ممکن ہے. دونوں ممکن ہے. کچھ نے کہا سیاہ کیچڑ والا چشمہ، کچھ نے کہا گرم چشمہ، کچھ نے دونوں کو ملا دیا کہ شاید سیاہ رنگ کا گرم چشمہ ہو. بعض جدید مفسرین اسے استعاراتی بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ غروب کے وقت افق کی تاریکی یا سمندر کی وسعت اور گہرائی کی طرف اشارہ ہو. تو گویا علماء کے نزدیک اصل مقصد سائنس یا جغرافیہ پڑھانا تھا نہیں. قطعی نہیں.
ان کے مطابق قصہ ذوالقرنین کا مقصد بہت بلند ہے۔ یہ ایک عظیم، انصاف پسند، اللہ پر یقین رکھنے والے بادشاہ کی کہانی ہے۔ ہاں، اس کے سفر، اس کی مہمات۔ جی، یاجوج ماجوج کے خلاف دیوار بنانا، یہ سب چیزیں اس کی طاقت، اس کی حکمت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اصل زور کردار، اخلاق، انصاف اور اللہ پر توکل پر ہے۔ یہ جغرافیہ کی تفصیل بتانے والی آیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت کافی واضح ہے۔ اب ذرا واپس چلتے ہیں اس تاریخی پس منظر کی طرف، وہ اسکندر نامہ والی بات۔ آپ نے کہا تھا کہ مماثلتیں ہیں، وہ کتنی گہری ہیں، تھوڑا اور بتائیں گے؟ جی، وہ مماثلتیں واقعی کافی نمایاں ہیں۔ جو پرانے سریانی نسخے ہیں نا اسکندر نامہ کے، ان میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سکندر مغرب میں سفر کرتا ہے اور ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں سورج ایک بدبودار یا زہریلے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ بدبودار یا زہریلا؟ عین ہما سے تو فرق ہے یہ۔ تھوڑا فرق ہے، لیکن بنیادی خیال وہی ہے، مغرب کا کنارہ اور سورج کا پانی میں ڈوبنا۔ پھر وہ مشرق کا سفر بھی کرتا ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مماثلت جو بہت ہی واضح ہے وہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے۔ اچھا، ان سریانی قصوں میں بھی سکندر یاجوج و ماجوج کے وحشی قبیلوں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار یا دروازہ بناتا ہے، اکثر لوہے اور پیتل کا۔ اور یہی چیز تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ الکہف میں آگے آیات 94 سے 98 تک۔ بالکل، یہ عناصر مغرب کا سفر، سورج کا غروب، مشرق کا سفر اور یاجوج و ماجوج کی دیوار، یہ سب سورۃ الکہف کی کہانی میں بھی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، اتنی مماثلت۔ تو کیا اس طرح کی کہانیاں کہ کوئی ہیرو زمین کے کناروں تک جاتا ہے، یہ عام تھی اس زمانے میں، یا یہ صرف سکندر کی کہانی تھی؟ نہیں، یہ خیال صرف سکندر کی کہانی تک محدود نہیں تھا۔ قدیم دنیا میں یہ ایک طرح کا ادبی اور اساطیری نقش موٹیو تھا۔ زمین کے کناروں تک جانا، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہوں کو دیکھنا، یہ بہادری اور عظمت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، ہمیں اسلام سے پہلے کی عربی شاعری میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں۔ واقعی؟ جی، جیسے مشہور شاعر امرؤ القیس کے شعروں میں مغرب کے پانیوں میں سورج کے ڈوبنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ قدیم مصر، میسوپوٹیمیا، یونان کی اساطیر دیکھیں تو ان میں بھی سورج دیوتا کے روزانہ سفر، رات کو پاتال یا مغربی سمندر میں اترنے کے تصورات ملتے ہیں۔ تو یہ خیال نیا نہیں تھا، یہ اس دور کی تہذیبوں میں رائج تھا۔ تو پھر یہ جو مماثلتیں ہیں، خاص طور پر اسکندر نامہ سے، اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ دو ہی راستے ہوں گے شاید۔ جی، بنیادی طور پر دو مختلف تشریحات سامنے آتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایک تو وہی تنقیدی نظریہ ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، کہ قرآن نے یہ کہانی اس وقت کی مشہور روایات سے، خاص طور پر اسکندر نامہ سے اخذ کی ہے، اور چونکہ ان روایات میں وہ پرانے کائناتی تصورات تھے، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری تشریح؟ دوسری تشریح جو زیادہ تر مسلم علماء پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کہانی اخذ نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک ایسے موضوع پر کلام کر رہا تھا یا اسے درست کر رہا تھا جس سے اس کے سننے والے پہلے سے واقف تھے۔ اچھا، یعنی لوگ پہلے سے جانتے تھے سکندر کی کہانیاں؟ جی ہاں، عرب میں خاص طور پر جہاں یہودی اور عیسائی آبادی تھی، یہ قصے مشہور تھے۔ تو اس نظریے کے مطابق قرآن نے ایک جانی پہچانی کہانی کو لیا، لیکن اسے توحید کے رنگ میں رنگ دیا۔ کیسے؟ اس نے ہیرو کو سکندر، جو کہ ایک بت پرست یا غیر مسلم بادشاہ تھا، کہ بجائے ذوالقرنین کے نام سے پیش کیا، جو اللہ کا ایک نیک موحد بندہ اور انصاف پسند حکمران تھا۔ قرآن نے کہانی کے افسانوی یا مشرکانہ پہلوؤں کو ختم کیا اور اسے اخلاقی اور روحانی سبق کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی ایک طرح سے قرآن نے پاپولر کلچر کی ایک کہانی کو اسلامائز کیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ زاویہ ہے کہ کہانی لی نہیں بلکہ اس پر تبصرہ کیا اور اسے سدھارا۔ جی، یہ اسلامی نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم سمیٹیں اس ساری گفتگو کو، لغوی بحث، سائنسی پہلو، تاریخی پس منظر، یہ اسکندر نامے والی مماثلتیں اور پھر دونوں طرف کی تشریحات، آخر میں سوال یہ ہے کہ مختلف لوگ اس آیت کے قرآن میں ہونے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟
خلاصہ کیا ہے اس سب کا؟ دیکھیں، اگر ہم پہلے اہل ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کے لیے یہ آیت قرآن میں اس لیے ہے کہ یہ ایک نہایت اہم اخلاقی اور روحانی پیغام دیتی ہے۔ یعنی یہ ذوالقرنین جیسے عظیم بادشاہ کی مثال کے ذریعے اللہ کی لامحدود قدرت، انسان کی ذمہ داری، حکمرانوں کے لیے انصاف کی اہمیت اور دنیاوی طاقت کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے قرآن نے اس وقت کی مانوس زبان جیسے سورج کا چشمے میں ڈوبتا نظر آنا اور ایک مشہور شخصیت کا حوالہ استعمال کیا۔ تو ان کے نزدیک سائنس والا اعتراض بنتا ہی نہیں؟ ان کے نزدیک یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مقصد کبھی بھی سائنسی بیان دینا تھا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ صرف تب پیدا ہوتا ہے جب آپ 7ویں صدی کے ایک بیانیہ متن کو 21ویں صدی کی سائنسی کتاب سمجھ کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو تنقیدی نقطے نظر رکھتے ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کے خیال میں یہ آیت قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کے مطابق اپنے زمانے اور ماحول کی پیداوار ہے۔ یہ 7ویں صدی کے عرب میں رائج عام کائناتی تصورات اور اساطیری کہانیوں جیسے اسکندر نامہ سے متاثر کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ جو مبینہ سائنسی غلطی ہے وہ اسے اس بات کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ یہ متن انسانی کاوش الہامی نہیں۔ تو دو بالکل مختلف نتائج۔ جی، بظاہر بالکل مختلف، لیکن شاید ان دونوں کے درمیان بھی کچھ مشترک زمین مل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ شاید دونوں اس بات پر متفق ہو سکیں کہ آیت میں جو منظر کشی ہے، عین حمیہ میں غروب ہونا، وہ قدیم قبلہ سائنس دور کی زبان اور تصورات سے ملتی جلتی ہے، چاہے آپ اسے مشاہدہ کہیں یا لغوی حقیقت۔ ٹھیک ہے۔ اور شاید دونوں اس پر بھی متفق ہوں کہ قصے کا جو اصل پیغام ہے وہ جغرافیہ یا فلکیات سے زیادہ قیادت، انصاف، خدا پرستی اور انسانی کوششوں کی حدود کے بارے میں ہے۔ تو گوریا، اگر ہم متن کو اس کے اپنے تاریخی، ادبی اور لسانی سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل، اور اسے ایک بیانیہ نیریٹو کے طور پر پڑھیں جو مشاہداتی یا شاید استعاراتی زبان استعمال کر رہا ہے، نہ کہ ایک سائنسی مقالے کے طور پر، تو شاید یہ جو اتنا بڑا تضاد نظر آتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ جی، بہت حد تک۔ متن کی نوعیت کو پہچاننا تشریح میں بہت اہم ہے۔ یہ سمجھنا یہ کس قسم کا کلام ہے اور کس مقصد کے لیے کہا گیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آخر میں ایک سوال شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جی ضرور، کہ یہ جو قدیم کہانیاں ہیں، بیانیے ہیں، چاہے وہ مذہبی کتابوں میں ہوں یا پرانی داستانوں میں، یہ آج بھی ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز پر، ہماری تاریخ کی سمجھ پر اور یہاں تک کہ سائنس کے ساتھ ہمارے تعلق پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اور جب ہم ان پرانے متون کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر آج کے علم کی روشنی میں، تو وہ توازن کیسے قائم کیا جائے ایمان، روایت اور تنقیدی سوچ کے درمیان؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے